अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल लव ऑफ़ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद की इस नंबर 19 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 19। जरदाद इसके वजूद की महक को अंदर उतारता हसना की हवास मुअत्तल कर गया था। वह इसको इतनी नरमी से छू रहा था जैसे इसके टूट जाने का खौफ हो। वह इसके लिए कांच की गुड़िया जैसी नाजुक थी, जिसे जरदाद खान हाशिम खान हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहता था। इसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा थी वो। मुझे चेंज करना है। इसने अपने बालों में महसूस होती इसकी गुस्ताख उंगलियों के लम्स और गर्दन पर महसूस होते इसकी शिद्दत भरे होंठों के एहसास से कपकपाते लहजे में बोली थी। जब जरदाद इसके नाजुक वजूद को बेड पर लेटा था, पूरी तरह इस पर हावी हुआ था। तुम एक 20 की कैद में आ चुकी हो, अब फरार मुमकिन नहीं है। बहुत तड़पाया है मुझे तुमने, अब हिसाब पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। जरदाद ने इसकी दोनों हथेलियों को अपनी गिरफ्त में लेते इसके माथे पर महज मोहब्बत जब्त की थी। इसके अंदाज में छुपी अपने लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस करते इतना शर्म से दोहरी होती इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। आगा अब अपने सारे अड्डे तबाह हो जाने और चीफ की सरपरस्ती के बगैर बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था। इसे लगा था इस दिन वो जरदाद का खात्मा करके इसकी छोड़ी की पावर हासिल कर लेगा और एक नए सिरे से खुद को खड़ा करेगा। मगर जरदाद के जिंदा होने की खबर इसके सर पर बम बनकर फटी थी। अब इस मुल्क से फ़रार होने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो यहीं पर रहता तो ज़रूर इस जरदाद के हाथ लग जाना था, और अब की बार तो ढाल बनाने के लिए इसके पास नोरेस का सहारा भी नहीं था। इसने खुफिया तरीके से अपनी शनाख्त बदल कर अपना वीज़ा और पासपोर्ट तैयार करवा लिया था। इसने रात के 1 बजे की फ़्लाइट से मुल्क छोड़ जाना था। इसने ये काम इंतहाई पोशीदा तरीके से करवाया था ताकि किसी भी तरह जरदाद तक ये खबर ना पहुंच पाए। मगर जरदाद ने जिस इंसान से इंतकाम लेने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसे भला वो कैसे ज़िंदा छोड़ देता। वो ऐसी ही मौत देना चाहता था जैसी मौत इस शख्स की वजह से इसकी माँ मरने पर मजबूर हो गई थी। जरदाद तक आगा के हवाले से एक खबर पहुंच रही थी। आगा अपने मुकर्रर वक्त पर अपने सबसे काबिल एतबार आदमी के साथ गाड़ी में बैठते एयरपोर्ट के लिए निकल आया था। इसके चेहरे पर मौत का खौफ मंडलाता हुआ नजर आ रहा था। वो अपने हाथ में गन थामे पूरी तरह से चौकन्ना होकर बैठा था। इसके हाथ होले होले लरज रहे थे। आज तक वो लोगों के साथ जितना बुरा करता आया था, आज वो सब एक एक कर इसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे थे। अपनी बीवी की असिस्कियाँ आहें इसे बेसुकून कर रही थीं। जब अचानक इसे एहसास हुआ था गाड़ी किसी गलत रास्ते पर जा रही है। यह तब एयरपोर्ट का रास्ता नहीं था। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। आगा के चेहरे पर खौफ की लकीरें नुमायां हुई थी। इससे पहले कि इसका आदमी इसकी बात पर अमल करते गाड़ी रोक देता, आगा ने बौखलाकर अपने आदमी पर फायर खोल दिए थे। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी थी। ड्राइवर बेजान होता एक जानिब लड़क गया था। गाड़ी के रुकने पर आगा के चेहरे पर खौफ नुमाया हुआ था। ड्राइवर तो मर चुका था, फिर ये गाड़ी अचानक से कैसे रुक गई थी? आगा भी यही सोच रहा था जब इस लम्हे से करीब रखा मोबाइल बज उठा था। इसने घबराहट के आलम में कॉल ऑन करके फ़ोन कान से लगाया था। जब दूसरी जानिब से सुनाई देता जरदाद का कहका इसको अपनी मौत की नवीद सुना गया था। चच अपने आखिरी वफादार को भी अपने हाथों से मार दिया। वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर रहा था। बज़ाहिर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर इसका रिमोट कंट्रोल तो मेरे पास था। तो मैं ऐसे क्यों लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? जरदाद के कहर आलूद लहजे में कही बात आगा के पैरों तले से ज़मीन सरका गई थी। वो इसके आसपास ही था और किसी भी लम्हे से ख़त्म कर सकता था। आगा ने अपना आखिरी दाव खेलने की सोची थी। इसने कॉल काटते किसी को मैसेज किया था। वो गाड़ी से निकलकर भाग पड़ा था। इसके चेहरे पर मौत का खौफ मंडला रहा था। चारों जानिब अंधेरा फैला हुआ था। जब इसकी नज़र कुछ फासले पर पड़ी, किसी खंडर नुमा घर पर पड़ी थी। एक उम्मीद के तहत उसी इस जानिब भागा था, मगर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो खंडर नुमा घर एकदम रोशनी से जगमगा उठा था। सामने कुर्सी पर बैठे जरदाद हाशिम खान को देख आगा बेदम सा वहीं नीचे जा गिरा था। वो खुद ही भागकर अपने बेटे के चुंगल में आ गया था। वो बेटा जिसे आज तक इसने एक बार भी अपनी शफकत और मोहब्बत से नहीं नवाजा था। तो आज तुम मुझे मार दोगे? आगा की निगाहें अपने बेटे पर थीं। नहीं, तुम खुद अपने आप को मारोगे, बिल्कुल इस तरह जैसे तुमने मेरी माँ को अपनी जान लेने पर मजबूर किया था। सरदाद हाशिम खान अपनी माँ का जिक्र करते मुठियाँ भींच कर रह गया था। इसका दिल तकलीफ़ और अज़ियत के एहसास से भर गया था। मैं अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैं आज वो सब तुम्हारे साथ करने का इरादा रखता हूँ जो सालों पहले तुम्हारी माँ के साथ किया था। इस वक्त तुम्हारी माँ ने अपनी इज़्ज़त और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए ख़ुद को ख़त्म किया था, और आज तुम अपनी बीवी की इज़्ज़त और जान बचाने के लिए ख़ुदकुशी करोगे। बहुत मोहब्बत करते हो ना इससे? वो तुम्हारी कितनी बड़ी कमज़ोरी है ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगा अपने ही बाप के साथ खेल खेल जाओगे और तुम्हारा बाप हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? मैसेज की भी मौसूल होते ही आगा का चेहरा रोशन हुआ था। जबकि इसकी बात पर जरदाद ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। इसके दिल को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। जब इसी लम्हे एक जानिब से इसे इज़्ज़ा आती दिखाई दी जिसकी कनपट्टी पर फ़ाइका ने बंदूक तानी हुई थी।
فائقہ کو وہاں دیکھ زرداد کے ساتھ ساتھ وہاں آتا نوریز بھی ساکت رہ گیا تھا، جسے وہاں ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فائقہ اس شخص کے لیے کام کر رہی تھی۔ نوریز کو بہت گہرا دھچکا لگا تھا، اسے بھی آج تک یہ خبر نہیں ہو پائی تھی، جبکہ زرداد کے اس لیے اس لڑکی کی نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ فائقہ میری بھیجی گئی وہ مخبر تھی جس نے تمہاری ساری باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں، اور تمہاری بیوی کو چیف کے سامنے لانے والی بھی یہی تھی۔ اس دن فائقہ نے تمہارا پلان عین موقع پر اس لیے خراب کیا تھا کہ میری جان بچا سکے۔ تمہیں کیا لگا پلاننگ صرف تمہیں ہی کرنی آتی ہے؟ آغا بول رہا تھا، جبکہ نوریز کو اپنا دل کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی، اسے اپنے بھائی کی سزا سے بچا کر رکھا تھا، وہ اسی کی پیٹھ میں چھڑا گھوم کر اسے صرف استعمال کر رہی تھی۔ زرداد کی نظر بھی نوریز پر پڑ چکی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا دھیان تو اس بات پر تھا کہ اپنی متاع عزیز کو اس خطرے سے کیسے بچائے۔ اسنا بنا کچھ بولے دیوانہ وار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے مار دیا جائے گا۔ وہ اپنے آخری لمحات میں اپنے شوہر کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا کر اسے دنیا سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ میری بیوی پر بندوق تان کر بہت بڑا جرم کیا ہے تم نے۔ تم ایسا کرنے والوں کا عبرتناک انجام دیکھ چکے ہو، مگر لگتا ہے تم بھی اپنے لیے ویسی موت کی خواہش مند ہو۔ زرداد کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے فائقہ کی جانب تو نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی نفرت کی قابل بھی نہیں تھی۔ اگر اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت اپنے ہاتھوں خود کو ختم کر دو، تمہاری بیوی کو زندہ سلامت چھوڑ دیا جائے گا۔ آغا نے بہت ہوشیاری سے ساری گیم پلٹ دی تھی۔ اس نے پہلے فائقہ کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ فائقہ جو زرداد ہاشم خان سے محبت کی دعوے دار تھی، زرداد کے بعد اس کی جگہ سنبھالنے کے لالچ نے اسے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنی محبت تو کیا نوریز کی محبت بھی نہیں دیکھ پائی تھی، جسے وہ نہ جانے کب سے محبت کے جھانسے میں استعمال کرتی آئی تھی اور اب آگے بھی استعمال کرنے کا ارادہ تھا۔ مگر یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ نوریز کو آج صبح اس کے انداز پر شک گزرا تھا۔ وہ اب بھی فائقہ کی گاڑی کا پیچھا کرتے خوش قسمتی سے یہاں نکلا تھا، ورنہ کبھی بھی فائقہ کا یہ اصل چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ آغا کی بات پر ازنا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے زرداد کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ازنا نے زرداد کی جانب دیکھے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا، جو پتھر ہوتی نگاہوں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کو ذرا سی خراش بھی نہیں آنی چاہیے، تم جو کہوگے میں کروں گا۔ زرداد نے اپنے دائیں جانب کھڑے صفدر کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ ازنا کی سیفٹی پر وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ نوریز خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ نہیں پلیز زرداد، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ازنا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، کیونکہ زرداد گن ان لاک کر کے اپنی گن پٹی کی جانب لے جا رہا تھا۔ آغا اور فائقہ اپنے پلان کی اس کامیابی پر بے پناہ خوش ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ فائقہ کی انتقامی نگاہیں زرداد پر تھیں۔ اس شخص نے آج تک اسے ہر جگہ بے عزت کیا تھا، سزائیں دی تھیں، اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ کیونکہ زرداد ہاشم خان کو لوگوں کی بہت اچھے سے پہچان تھی، وہ جانتا تھا یہ لڑکی اعتبار کی قابل نہیں تھی، ایک دن اسے دھوکہ ضرور دے گی، اور ہوا بھی وہی تھا۔ اس نے نوریز کے کہنے پر فائقہ کو چھوٹ دی تھی، جس کا نتیجہ بہت غلط نکلا تھا۔ نوریز زرداد کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ فائقہ اس کی ایک حرکت کو اپنے دل میں رکھے آج اپنا انتقام لینے آن پہنچی تھی۔ وہ اسے اس کی محبت چھین کر اسے برباد کرنا چاہتی تھی۔ ازنا رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج پھر زرداد اسے بچانے کی خاطر خود کو قربان کر رہا تھا۔ کیا ایک بیسٹ جو خود کو انسان تک نہیں کہلواتا تھا، اتنی بے لوث محبت کر سکتا تھا؟ پوری دنیا اس شخص کے بارے میں جو کہتی آئی تھی وہ آج غلط ثابت ہو چکا تھا۔ زرداد ہاشم خان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز نہیں، ازنا رو رہی تھی۔ زرداد گن پر اپنی گن پٹی پر رکھ چکا تھا۔ ازنا نے اپنی آنکھیں سختی سے مچ لی تھیں، وہ ایسا ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب اسی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی تھی، یکے بعد دیگر 2 گولیاں مزید چلی تھیں، جس کے ساتھ ہی ازنا کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے کھڑے ہو پانا مشکل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، 2 مضبوط باہوں نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیتے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ یہ لمس اور دل فریب مہک، ازنا نے بے یقینی کے عالم میں آنکھیں کھولتے زرداد کی جانب دیکھا تھا، جو بالکل ٹھیک تھا اور اس وقت اسے اپنے حصار میں قید کیے اپنے دل کو اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ازنا کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے مڑ کر فائقہ کی جانب دیکھا تو ساکت وجود کے ساتھ زمین پر پڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر نوریز گن اٹھائے بے تاثر نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ازنا کو اس لمحے نوریز کو بہت افسوس ہوا تھا، جس نے اپنی پوری زندگی غلط لوگوں پر اعتبار کرتے گزار دی تھی۔ تم اپنے باپ کو کیسے مار سکتے ہو نوریز؟ میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے تمہیں، اپنے باپ کے نافرمان مت بنو۔ آغا اپنا زخمی بازو پکڑے نوریز سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے بولا تھا۔ ازنا آغا کی آواز سنتے زرداد کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ ایسے شخص کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو باپ کہلانے کے لائق نہیں تھا، جس نے اپنی زندگی اور آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی زندگیاں بھی برباد کر دی تھیں۔ میں تمہیں مار کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، یہ کام تم اپنے ہاتھوں سے کرو گے۔ نوریز نے زرداد کی جانب دیکھا تھا۔ زرداد ازنا کا ہاتھ تھامے وہاں سے دور ہٹ گیا تھا۔ آغا بے یقینی سے ان تینوں کو دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ اس کی جان اتنی آسانی سے بخش دیں گے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔
اور اگلے لمحے صفدر کو پیٹرول کے ڈبے اٹھا کر لاتے دیکھ اس کے چہرے پر موت کا خوف لہرایا تھا۔ آغا کے پیر اور بازو پر گولی لگی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا جب اس نے صفدر کو اپنے ارد گرد پیٹرول کا چھڑکاؤ کرتے دیکھا تھا۔ نہ نہ نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، آغا بے بسی کے عالم میں چلایا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں پایا۔ آہستہ آہستہ آگ کے شعلے اس کے قریب آ رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ آگ اسے زندہ جلانے والی تھی جب اسی لمحے اس کی نظر اپنے بہت قریب پڑے پسٹل پر پڑی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھاتے، آنکھیں بند کرتے کمر پٹی پر رکھ گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ لوگ آ رہے تھے جنہیں اس نے بنا کسی قصور کے ایسی بے دردی سے مارا تھا، اپنے سگے بیٹے پر نہ جانے کتنی بار قاتلانہ حملہ کروایا تھا، نوریز کو اپنے ارد گرد سے ڈھال بنا کر استعمال کیا تھا۔ اس کا ایک جرم اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ آگ اس کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے مکافات عمل کا وقت سر پر آن پہنچا تھا۔ آغا نے ٹریگر دبا دیا تھا جس کی آواز وہاں اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھتے ان لوگوں کو سنائی دی تھی۔ زرداد نے آج اپنی ماں کا اور ان تمام لوگوں کا انتقام لے لیا تھا جس پر اس کا باپ شیطان بن کر زندگیاں تنگ کیے ہوئے تھا۔ نیو یارک کی روشن صبح کا یہ سب سے خوبصورت منظر تھا جس میں زرداد ہاشم خان کی پیاری بیوی اس سے پیچھے کی جانب کچھ فاصلے پر جائے نماز بچھائے اپنے شوہر کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرتے دونوں کے چہروں پر سکون بھری دل فریب مسکراہٹ تھی۔ زرداد ہاشم خان کو اب پوری طرح سے وہ سکون مل چکا تھا جس کی خاطر وہ نہ جانے کب سے بھٹک رہا تھا۔ ان دونوں کے بالکل درمیان میں چھوٹی سی جائے نماز بچھائے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر نماز ادا کرتی ان کی پیاری سی بیٹی رانا موجود تھی۔ دونوں نے سلام پھیرتے اس کی جانب دیکھا تھا جو اب ان کے انداز میں سلام پھیر رہی تھی۔ میری معصوم سی گڑیا فرمانبرداری میں بالکل باپ پر گئی ہے، زرداد جائے نماز فولڈ کرتا رانا کو اپنے باؤں میں اٹھاتے شرارت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ ازنا اس کی بات کا جواب دیے بغیر چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات سجائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زرداد اس کے پھولے پھولے گال دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ وہ اس ناراضگی کی وجہ بہت اچھے سے جانتا تھا مگر وہ ازنا کے اس خفگی بھرے انداز کا دیوانہ تھا، اس لیے اسے تنگ کرنے اور پھر اپنے انداز میں منانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ رانا کو وہاں کھیلتا چھوڑ وہ اپنی روٹھی بیوی کے پیچھے گیا تھا جو ٹیرس پر باہر کے خوبصورت نظاروں پر نگاہیں ٹکائے کھڑی تھی۔ زرداد نے ہاتھ میں تھامے بکے ٹیبل پر رکھتے ازنا کو پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں کے احاطے میں قید کرتے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارا تھا۔ ازنا بنا کوئی مزاحمت کیے ناراض سی کھڑی رہی تھی۔ زرداد نے اس کا نماز کے سٹائل میں لیے دوپٹہ ہاتھ بڑھا کر کھولتے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ رات کو تو ہم بہت صلح صفائی سے سوئے تھے، پھر اس ناراضگی کی کوئی خاص وجہ؟ زرداد نے اس کے بالوں سے کیچڑ نکالتے میں ایک چہرہ چھپاتے نہ سمجھی کا اظہار کرتے اسے مزید غصہ دلایا تھا۔ نہ میری ناراضگی کوئی وجہ خاص ہے اور نہ ہی میں خاص ہوں آپ کے لیے، اس لیے پلیز جائیں، بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، ازنا مزید تب کر بولی۔ اس کے مزید پھولتے گال زرداد کی مسکراہٹ گہری کر گئے تھے، اسے لگا تھا ازنا ابھی رو دے گی۔ آج ان کی 5ویں ویڈنگ اینیورسری تھی جس کے معاملے میں ازنا ہمیشہ سے کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتی تھی۔ زرداد کے صبح سے انجان بن کر گھومنے پر اسے تب چڑھی تھی اور زرداد کو اسے تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا۔ ہیپی اینیورسری مائی لو، زرداد نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھے بوکے اٹھاتے اس کے سامنے کرتے اس کا پھولا گال چھوا تھا جب اس کی شخص کی چالاکی پر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص کبھی کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا۔ زرداد نے اس کی گردن میں نہایت ہی خوبصورت سا نیکلس پہناتے اس کی شفاف گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا، وہ اس کے لمس پر آج بھی سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ شخص اس کے دن بدن پہلے سے زیادہ ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ آپ، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جب زرداد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ آپ کی محبت میں پوری طرح سے گھائل ہو کر خود کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈھال چکے ہیں میڈم، آپ کو اب بھی ہم سے گلہ ہے۔ زرداد نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جبکہ ازنا اس کی حرکت پر شرم سے سرخ ہوتے اس کے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ نہیں، مجھے اب کوئی گلہ نہیں ہے، ازنا اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر ہونٹ رکھتی زرداد کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اس نئی زندگی میں بے پناہ خوش تھے۔ ازنا نے ایک بار زرداد کو یہ سب چھوڑنے کہا تھا، وہ اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کی خواہشمند تھی۔ زرداد ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی نہیں ٹال سکا تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنی زندگی کے بہت بڑے شیطان کا خاتمہ کر دیا تھا، اب وہ بھی ازنا کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا تھا جو وہاں رہ کر گزارنا ممکن نہیں تھی۔ زرداد ازنا کو لے کر نیو یارک میں شفٹ ہو گیا تھا جہاں پچھلی ساری باتوں کو بھول کر انہوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ ازنا نے واپس پلٹ کر احمد منصر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ان میں سے کسی نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ زرداد نے آنے سے پہلے اپنی پوری ایجنسی کا خاتمہ کر کے آیا تھا، نوریز بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا جس میں زرداد اور ازنا نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ وہ لوگ یہاں اپنا ایک چھوٹا سا خاندان آباد کر چکے تھے اور اس میں بہت زیادہ خوش تھے۔ زرداد کے ساتھ اس کی پہلی زندگی میں جتنا برا ہوا تھا اس کے رب نے سب سے اب کئی زیادہ بہترین عطا کیا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ ناول ختم۔